अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका खैर मक़दम है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब, जो जमात इस्लामी तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी हैं। हम उनका हमारे स्टूडियो में दिली खैर मक़दम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारी गुफ्तगू का जो अहम तरीन मौजू है, ये बकरीद के पेश नज़र क़ुरबानी के मसाइल के मुताल्लिक़, यानी कि क़ुरबानी के अहकाम और मसाइल के ताल्लुक़ से आपसे गुफ्तगू करनी है। तो इस ज़ीमन में मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करूँगा, क़ुरबानी देने से हमको क्या सवाब मिलता है और क़ुरबानी न देने पर हमको क्या वईद दी गई है? जहाँ तक क़ुरबानी का ताल्लुक़ है, ये अल्लाह ताला के पास इन 10 दिनों के अंदर जो सबसे पसंदीदा अमल है, ख़ास तौर पर 1 ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक, 9 के दिन अरफा होती है 9 ज़िलहज को, और 10 ज़िलहज को मीना से जो है वापसी पर हुज्जाज इकराम वहाँ क़ुरबानी देते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान होते हैं वो दरअसल अपने अपने मकामात पर साहिब इस्तिताअत, साहिब निसाब जो है क़ुरबानी देते हैं। ये अल्लाह की निगाह में उन अय्याम के अंदर सबसे पसंदीदा अमल है। तो गोया कि जिसने क़ुरबानी दी उसने सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा किया, और अल्लाह ताला ने इसको इंतहाई पसंदीदा अमल करार दिया, क्योंकि ये दरहकीकत माल की क़ुरबानी नहीं है, बल्कि बैक वक्त माल और जान दोनों की क़ुरबानी है। आदमी जानवर ख़रीदता है, उसमें माल लगाता है, और साथ ही साथ उसकी जान अल्लाह की राह के अंदर क़ुरबान करता है, जिसके बारे में एक आयत में इरशाद फरमाया गया कि कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए बिलाशुबा मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। ये दरहकीकत पूरी क़ुरबानी की जो है स्पिरिट और उसकी रूह है। तो जो लोग क़ुरबानी देते हैं वो इसी याद को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अज़ीमुश्शान क़ुरबानी को याद करते हैं। दूसरी तरफ जो ना देते हैं इस्तिताअत के बावजूद भी, उनके लिए बड़ी वईद आई है कि वो लोग जो इस्तिताअत रखने के बावजूद भी क़ुरबानी ना दे, वो हमारी ईदगाहों को ना आएँ। ये वईद सदक़ात फ़ितर के बारे में भी आई है, और ये वही जो है इस सिलसिले में भी आई है कि क़ुरबानी का जानवर अपने इस्तिताअत रखने के बावजूद अगर आप ना देते हों तो अल्लाह ताला के गज़ब को जो है दरहकीकत आवाज़ देते हैं। यानी कि इन अहकामात खुदाबंदी की रोशनी में ये बात उभर के सामने आती है कि क़ुरबानी आपको देना है तो अज़ीज़ तरीन शय की क़ुरबानी दी जाए, जो आपके लिए जो है सो बिल्कुल जिनसे आप मोहब्बत रखते हैं, जिनसे आप उनसीयत रखते हैं, उनकी तरफ से। तो अगर ये क़ुरबानी का मामला जैसा है कि आप अभी जो आप जिक्र कर रहे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी दी जाने वाली थी, तो अगर ये सिर्फ क़ुरबानी का सिलसिला अगर जारी रहता तो क्या मामला रहता था? सिमरात दिए कि इंसान अपनी आल को या औलाद को अल्लाह की राह के अंदर क़ुरबान कर, यही पूछना चाहूँगा। ये बात दरअसल ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में कुरान मजीद के 74 पारे की पहली आयत, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी के मर्तबे को नहीं पहुँच सकते जब तक कि तुम अपनी अजीज़ तरीन चीज़ अल्लाह की राह में क़ुरबान ना कर दो। तो अब सवाल यह है कि अजीज़ तरीन चीज़ कौन सी होती है? अजीज़ तरीन चीज़ आदमी की अपनी औलाद होती है, अजीज़ तरीन चीज़ इंसान का अपना माल होता है, अजीज़ तरीन चीज़ इंसान के अपने अहल व अयाल होते हैं, इज़्ज़ो ख़ारिब होते हैं। तो अल्लाह ताला को दरहकीकत मतलूब जो है ये चीज़ नहीं है कि आदमी किसी जान की क़ुरबानी दे, बल्कि मतलूब यह है कि अगर कल वक्त पड़े अल्लाह की राह के अंदर अपने आप को, अपने अहल व अयाल को, अपने अजीज़ व ख़ारिब को उसकी राह में क़ुरबान करने के लिए तैयार हो, ये वो स्पिरिट है जो क़ुरबानी पैदा करना चाहती है। इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क़ुरबानी का हुक्म ख्वाब के अंदर आया, हालत बेदारी के अंदर नहीं आया। अगर हालत बेदारी में आता तो एक नबी के लिए हुक्म की तामील लाजमी होती, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का खून इस ज़मीन के ऊपर गिरता। अगर वो एक खून गिरता तो ता क़यामत तक लोगों को अपनी औलाद की क़ुरबानी देनी पड़ती। अल्लाह को मतलूब दरहकीकत आजमाइश थी। वो इज़िब्तला इब्राहीम, हमने इब्राहिम को चंद बातों के अंदर आजमाया, और वो फ़अतम्महुन्ना, और जब उसमें पूरा उतरा तो हमने कहा कि इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ऐ इब्राहिम हम तुम्हें तमाम इंसानों का इमाम मुक़र्रर करते हैं। पहले क़ुरबानी आती है, पहले आजमाइश आती है, खिलाफत और इमामत बाद में आती है। ये भी दरहकीकत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में पोशीदा है। तो अल्लाह ताला को मतलूब सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना था कि मेरा बंदा मेरे ख्वाब की तामील, और मैं यहाँ नईम साहब एक बात की वजाहत करूँ, ये अम्बिया इकराम को जो ख्वाब दिखाए जाते हैं वो आम इंसानों के ख्वाब नहीं होते। अम्बिया इकराम के ख्वाब सच्चे होते हैं और उनको उस ख्वाब की तामील और तकमील करनी पड़ती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो दिखाया गया कि तुम अपने जान निसार और इंतहाई जो है ज़ईफ़ी के आलम में साथ देने वाले बेटे को क़ुरबान कर रहे हो,
تو وہ خواب ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن آپ کو دکھائے گا، اور آپ نے اس سلسلے میں مشورہ کیا کہ اب یہ خواب کو حقیقت میں تبدیل ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب در حقیقت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں تھی، بلکہ وہ جذبہ تھا، لن ینال اللہ ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے وہ ینالہ التقوی منکم، وہ تقوی در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی اسپرٹ کے اندر شامل ہے، اور مسلمانوں کو اسی اسپرٹ کے ساتھ یہ قربانی دینی چاہیے، یعنی کہ جذبہ خلوص ہونا چاہیے، جذبہ خلوص، جذبہ قربانی، جذبہ جانثاری۔ اللہ کی راہ میں اگر آپ جان قربان کرتے ہیں تو کیا اللہ کی راہ میں آپ خواہشات قربان نہیں کر سکتے؟ اللہ کی راہ کے اندر اگر اپنے بیٹی کی قربانی دیتے ہیں آپ، خواب کے اندر جو اس کو سچ دکھاتے ہیں، صدقت رؤیا، اے ابراہیم مبارک ہو تم نے تو ہمارے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ میں دمبا کاٹ رہا ہوں، ان کو تو یہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں اب اسماعیل کی قربانی دے رہا ہوں۔ جب پٹی کھولی گئی تب تو حضرت اسماعیل بازو کھڑے ہوئے ہیں اور قربانی، اس وقت تک تو ان کو یہ اندازہ تھا کہ، اور خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ خواب سچ نہ ہونے والا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک ایک نشانی کے طور پر رکھے گا۔ یہاں پر ایک 2 باتیں ابھر کے سامنے آ رہی ہے، ایک تو قربانی دینے والے کا جذبہ، ایک قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ، یعنی کہ دونوں جذبات کے لیے ہم کو بحیثیت مسلمان تیار رہنا ہے۔ بے شک، میں بہت اچھا اہم سوال کیا نعیم صاحب آپ کا، میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہوں، یہ جو تربیت ہوتی ہے نا، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بہت چھوٹی تھی، راوی کہتے ہیں کہ 7 سال، کوئی کہتے ہیں کہ 8 سال یا 6 سال، یہ جو ہے اینٹ اٹھا رہے تھے، پتھر اٹھا رہے تھے، گارے اٹھا رہے تھے اور اپنے باپ کی مدد کر رہے تھے۔ ہمیں بظاہر اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا کام ہو رہا ہے، حقیقت میں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ہو رہی تھی، ماشاءاللہ۔ اور وہ جب اٹھا رہے تھے تو قرآن مجید نے اس ادا کو پسند کیا، اور پسند کر کر وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آمین کہا تھا، اس دعا کو قیامت تک کے لیے نقل کیا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اگر میں سمجھتا ہوں ناظرین اس دعا کو سمجھ لیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، یہ معنی ہے کہ اے ہمارے رب، ربنا حب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ دعا سے جامع دعا مجھے قرآن مجید کے اندر جو ہے اس پہلو سے نظر آتی ہے کہ بھئی کیسی دعائیں تھیں وہ، اور فرماتے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری اس قربانی کو قبول فرما، اس لیے کہ اگر یہ قربانی بھی جو اپنی ہے اگر یہ اللہ کے پاس نام قبول ہو تو پھر سمجھ جائیے کہ وہ اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو اچھی طرح جانتا ہے، تو علم رکھنے والا ہے، تو حلیم ہے۔ تو گویا کہ اس دعا کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ در حقیقت آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ باپ اور بیٹے دونوں نے ایک قربانی دی، ایک وقت قربانی دی، بہت اہم موضوع ہے یہ۔ اور سوال یہ ہے کہ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت۔ لوگ افراد ایسے ہی تیار نہیں ہوتے، افراد کو تیار کیا جاتا ہے، باپ بیٹے کو تیار کرتا ہے۔ اس کی زندہ مثال حضرت اسماعیل کی، جب ان سے پوچھا گیا کہ بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو کیا فرمایا انہوں نے، کہ ابا جان آپ کر گزریے جس کا حکم، ارے 7 سال کا بچہ یہ جواب دیتا ہے، کر گزریے جس کا حکم آپ کے رب نے دیا ہے۔ تو سوال یہ کہ اس کی تربیت کن ہاتھوں سے ہوئی تھی؟ بے شک۔ تو اس اعتبار سے کہ وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہاں ایک نیا پہلو آپ ابھار دیے بات کا، یہاں پر اب تک جو قربانی کے ذریعے ہم کو جو تربیت اور تعلیم فراہم ہو رہی تھی، اس میں ایک نیا نقطہ سامنے آیا کہ تربیت، بالکل بہت اہم، اپنے آپ کو پیش کر دینے کی تربیت، بالکل اپنے آپ کو قربان کرا دینے کی تربیت۔ تو یہ بھی بہت معنی رکھتا ہے آج، یعنی کہ اس کی گہرائی میں اگر جائیں تو ہماری نسل نو کے لیے اس میں بہت بڑی یعنی اصلاحی جو تحریک ملتی ہے۔ بالکل، میں اکثر کہتا ہوں نعیم صاحب، آپ کے حوالے سے بھی یہ بات ذکر نکل گئی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس وہ تو وادی غیر ذی زرع تھی، ایک ایسی وادی جہاں پر نہ کوئی جاندار تھا، نہ کوئی چیز اگتی تھی، اور نہ کوئی قبیلے کے لوگ اس وقت آ کر آباد ہوئے تھے۔ بعد میں جرہم قبیلے کے لوگ وہاں آئے اور آباد ہوئے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو مثال کے طور پر رول ماڈل تھا کون تھے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. لازمی بات. ایک بچے کے لیے جو سب سی بات ہے، میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں، آج کی نسل کا المیہ یہ ہے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے سے رول ماڈل ختم ہو گئے. ان کے سامنے نہ باپ رول ماڈل رہا، نہ چچا رہا، نہ تایا رہا. اگر رول ماڈل ہوتے تو پھر سمجھ جائیے کہ بچہ ان کے نقش قدم پہ چلتا. تو اس اعتبار سے تربیت کے نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہم ہے. یہاں مجھے بات یاد آتی ہے ماہر القادری کی. آج اگر آپ کی نسل کے اندر کچھ خرابی آ رہی ہے تو میں کہتا ہوں یو ہیو ٹو بلیم یور سیلف، یو ڈونٹ بلیم دا نیو جنریشن. اس لیے کہ جس کشتی کے پتواروں کو خود ملاحوں نے توڑا ہو، اس کشتی کے ہمدردوں کو پھر شکوہ طوفاں کیا ہوگا. تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی نسل کو ٹی وی کے حوالے کر دیا، تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی نسل کو جو ہے مختلف قسم کے اس میں جو ہے مبتلا کر دیا. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ نسل بگڑ گئی ہے، تو اس کی بگاڑ کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی بگاڑ کا ذمہ دار وہی لوگ ہیں جن کی آغوش میں یہ نسل پرورش پائی ہے. دے ہیو ٹو بلیم دیم سیلف. تو یہ بہرحال ضمنی جملے معترضہ آ گیا. اب آپ گفتگو بڑھائیے. آپ بہت اچھی گفتگو بھر کر سامنے آ رہی ہے. یہاں عبدالعزیز صاحب نے ایک پیغام دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد صالح ہو، آپ کی اولاد نیکوکار ہو، آپ کی اولاد آپ کے لیے اور آپ کے معاشرے کے لیے اور پوری ملت کے لیے بہتر ثابت ہو، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں. اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آپ اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر پیش کریں. ناظرین، یہ بات تھی ہمارے عبدالعزیز صاحب کی. ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ان سے سوال کرتے ہیں کہ جناب عبدالعزیز صاحب، یہ قربانی جو ہے اس میں اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، دونوں میں فرق تو اس اعتبار سے ہے کہ قربانی در حقیقت جان کی قربانی ہے، قربانی سے مراد، اور صدقہ در حقیقت مال کی قربانی ہے. اگر آپ دونوں کو بائیفرکیٹ کرتے ہیں تو ایک کے اندر مال خرچ ہوتا ہے، دوسرے کے اندر جان آپ قربان کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس قربانی کے اندر جان کے ساتھ ساتھ مال بھی آپ لگاتے ہیں، جانور خریدتے ہیں یا کوئی آپ کا چھوٹا یا بڑا جیسی آپ کی حیثیت ہے، تو اس میں مال اور جان دونوں کی قربانی دی جاتی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ قربانی مخصوص ایام کے اندر دی جاتی ہے. مثال کے طور پر حج قربانی جو ہے ہر مرتبہ تو آپ دوسرے طور پہ دے دیتے ہیں کہ مثال کوئی نیت کی آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دیا، لیکن وہ کبھی بھی اس ذی الحج کے اندر دی جانے والی اس قربانی کا نیم البدل نہیں ہو سکتی. یہ قربانی در حقیقت ایام مخصوص ہے. مثال کے طور پر جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، عرفے کے دن اگر آپ غروب آفتاب سے پہلے اگر وہاں پر نہ پہنچے، کہاں پر؟ میدان عرفہ میں، تو آپ کا حج نہیں ہوتا، وہ رکن حج ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں 9 سے پہلے وہاں رہتا ہوں اور 10 کے بعد جا کر 1 مہینہ رہتا ہوں، تب بھی وہ چیز اس کا متبادل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ وہ جو باٹم لائن ہے اس کو آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے. ٹھیک اسی طرح کوئی روزہ بھی چاہے آپ 365 دن میں کبھی بھی رکھ لیں، رمضان کے روزے کا متبادل نہیں بن سکتا. ٹھیک اسی طرح نعیم صاحب کہ قربانی جو ہے وہ مخصوص ایام کے اندر ہے اور وہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، جبکہ صدقہ آپ ہر مقام پر دے سکتے ہیں. تیسرا فرق، کیونکہ اس میں بہت سے امتیازات ہیں، میں کہوں گا کہ قربانی کے لیے عاقل، بالغ اور صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے، جبکہ صدقہ اگر آپ دیتے ہیں تو صدقے کے لیے کوئی اس کے اندر اس طرح کے کوئی شرائط نہیں ہے. حتیٰ کہ صدقات فطر کا اگر ذکر آتا ہے تو ولی کو یا جو ہے ذمہ دار کو اپنے بچوں کا صدقہ جو کل پیدا ہوا ہے نومولد، اس کا صدقہ دینا چاہیے. تو قربانی کے لیے عاقل، بالغ اور جو ہے صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے. صدقہ فطر کے لیے اس کی کوئی شرط نہیں ہے. یہاں اور ایک سوال ابھرتا ہے کہ جو صدقہ اور قربانی جو معاملہ ہے، تو مرحومین کے نام پہ صدقہ بھی دیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، دونوں میں افضل عمل کون سا ہے؟ قربانی بہتر یا صدقہ؟ بہتر تو اگر آپ دیکھے جائیں تو قربانی تو چونکہ ایک مخصوص ایام میں دی جاتی ہے، تو میت کے نام پر یا مثال کے طور پر والدین کے نام پر یا جو ہمارے ورثہ ہیں یا کوئی اسلاف ہیں ان کے نام پر آپ کو جو ہے قربانی افضل ہے. اس قربانی کے اندر جو ہے آپ کو شریک ہونا چاہیے. اور صدقے کا جہاں تک معاملہ ہے، اپنی استطاعت کے اعتبار سے آپ سال میں کسی موقع پر بھی، کبھی بھی، رات کے، دن کے کسی اوقات کے اندر بھی دے سکتے ہیں. لیکن بات اگر کمپائر کر کر کہتے ہیں آپ، تو بہرحال جس طرح صدقے سے قربانی افضل ہے، ٹھیک اسی طرح میت کے حق میں صدقے سے قربانی افضل ہے. جی، جزاک اللہ خیر. اور یہ ذبح کا جو معاملہ ہے، اس کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے ذبح کرنے کا؟
اب میں تو جانور کی خریداری پہ نہیں جاتا اس کے بے عیب ہونے پر، کیونکہ یہ سارے مسائل سے میں سمجھتا ہوں ناظرین اچھی طرح واقف ہیں کہ جو جانور خریدا جائے اور اس کو بلکہ پالا جائے، پوسا جائے، اس سے محبت کی جائے تاکہ انسیت پیدا ہو، پھر اللہ کی راہ کے اندر اس کو قربان کیا جائے. لیکن آپ جو فی نفس ہی جس مسئلے کی طرف بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو کیا جائے، اس کے بڑے سرعی احکامات جو ہے ہمارے قربانی کے مسائل کے اندر ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ قربانی کے جانور کو جو ہے قبلہ رخ لٹایا جائے، جی ایک چیز اس کو. دوسرا یہ کہ اس کی نگاہوں کے سامنے کبھی بھی ہتھیار تیز نہ کیے جائیں. اس کی وجہ تسمیہ اس کی وجہ وہ اس لیے کہ اس سے جو ہے جانور کو خوف کا عالم ہوتا ہے اور اس کا خون خشک ہو جاتا ہے اور وہ خون گوشت کے اندر مل جاتا ہے، جس سے طبی نقطہ نظر سے بھی نقصان پہنچتا ہے اور خود جانور کو تکلیف پہنچتی ہے جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے اس طرح. تو اس کے صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کی آنکھوں کو جو ہے تھوڑا سا الگ دوسری طرف کر دیا جائے، اس کو قبلہ رخ لٹا دیا جائے. 1 2 نہیں بلکہ 3 بار. بعض وقت لوگ ایک ساتھ پانی ڈال دیتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پلا دیا جائے، پھر وہ تھوڑا سا سیدھا ہو جائے گا تو پھر اور ایک بار، پھر اور ایک بار، 3 بار اس کو پانی پلایا جائے، پھر لٹا دیا جائے اور تیز دھار کا استعمال کیا جائے تاکہ رگڑنے کے دوران بھی میں ایک نقطہ کی بات کرتا ہوں. جو مذہب جانوروں کے بارے میں تکلیف نہ دینے کے بارے میں اتنی احتیاط کا معاملہ کرتا ہے، اس اسلام کے بارے میں آپ سوچ جائیے کہ وہ انسانوں کی حرمت، انسانیت کی تکریم اور انسانی جان کا کتنا احترام کرتا ہوگا کہ جو اس جانور کی ذبح کرنے کے سلسلے میں بھی جو آج جدید طریقے جو ہے سلاٹر ہاؤسز کے اندر اختیار کیے گئے وہ پورے کے پورے انسانیت سوز قسم کے طریقے ہیں کہ بعض وقت جانوروں کو جو ہے بے ہوش کر دینا، ان کو نیم جو ہے مردہ کر دینا اور ان کو مختلف انداز سے تاکہ جلد سے جلد اس کا معاملہ طے ہو جائے اور پھر جو ہے گوشت کو جو ہے پیک کر کے بھیج دیا جائے. اسلام اس قربانی کے معاملے میں در حقیقت ان سارے عوامل کو رکھتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو آدمی قربانی دے رہا ہے بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہی جانور کو ذبح بھی کرے. عام طور پر ہم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح مختلف کاموں کے لیے ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، حالانکہ یہ در حقیقت حق ہے وارثین کا کہ وہ جو ہے اپنی میت کا نماز جنازہ پڑھائے، اور جو لوگ جتنا قریب ہیں وہ اتنی زیادہ حقدار ہوتے ہیں کہ ان کی نماز. لیکن ہم نے امام کو مختص کر دیا ہے. حالانکہ میں دیکھتا ہوں عرب ممالک کے اندر تو بعض موقع پر قبر بھی کھودی جاتی تو باپ کی قبر بیٹا کھودتا تھا، وہ کسی گورکن کے حوالے نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک بات جو آپ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو قبلہ رخ لٹا دیا جائے، ہتھیار تیز نہ کیے جائیں، اور پھر جو آدمی قربانی دے رہا ہے الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو یا کوئی خاتون وغیرہ ہو تو اس میں دعا میں ذکر کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے دعا پڑھی جائے اور دعا پڑھ کر جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اس کو لیکن الگ اس طرح نہ کیا جائے کہ گردن جو ہے جسم سے جدا نہ ہو جائے بلکہ صرف شہرگیں کٹ جائیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہی وہ دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور وہی دعا جو ہے آج ایک ایک مسلمان قربانی کے وقت پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنا چہرہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض اس ہستی کی طرف کر لیا جو اس کائنات کا زمین و آسمان کا مالک ہے، اور بلا شبہ میں جو ہے مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. یہ در حقیقت اس قربانی کی روح ہے اور اسی طرح اس کو ذبح کرنا چاہیے. اور جب جانور ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کے کھال کو نکالنا چاہیے، ورنہ بعض اوقات جلدی کے اندر لوگ کرتے ہیں کہ جانور ابھی پیر رگڑ ہی رہا ہے کہ فوراً اس کو نکالتے ہیں. اس سے بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے. جب تک کہ پوری روح اس کے جسم سے جدا نہ ہو جائے اس وقت تک جانور کی کھال کو نہ نکالا جائے. یہ احکامات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. انسانیت کی تکریم اور تعظیم اور اس سلسلے کی بات میں نے ضمناً کہی تھی کہ جو مذہب جو ہے جانوروں کے احترام کے بارے میں اس حد تک حساس ہو، اتنا سینسیٹیو ہو، تو وہ انسانی حرمت کے بارے میں اس کا کتنا سینسیشن ہو سکتا ہے اس مذہب کا. ٹھیک ہے، اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور سوال اٹھ رہا ہے کہ جیسا کہ آپ یہ ابھی میں جو بات بول رہا تھا، آج میرا جو سوال یہ تھا کہ آپ نے بھی بتایا کہ ہمارا حق ہے، یہ وارثین کا یہ حق ہے کہ باپ کی نماز جنازہ پڑھے. وارثین کا یہ حق ہے کہ اپنے جو ہے سو اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے سرپرستوں کے لیے جو مناسب کام کر سکتا ہے، جو مناسب اصلاح ثواب کر سکتا ہے وہ کرے. اسی طرح جو ہے سو جیسا کہ آپ نے فرمایا قربانی کا معاملہ ہے، صاحب قربانی اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے. یہاں پر میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ملی معاشرے میں ایک جھجک سی ہے. وجہ دینی تعلیمات سے دوری، اور یہ جھجک ہے
کہ میں کروں تو بہتر ہوں گا یا نہیں ہوں گا. تو اس تعلق سے میں آپ سے یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ جو صاحب ذبح کر رہے ہیں ان کا معیار کیا ہو؟ دیکھیے جہاں تک مثال کے طور پہ معیار کی بات ہے، یہاں دینی معیار کی بات دینی معیار کی بات ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں، آپ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا، میرے پہلے سوال کے جواب کا آپ نے ریفرنس بھی دے دیا کہ میت کی نماز جنازہ ان کے وارثین کو پڑھانا افضل ترین ہے، بلکہ اہم ترین چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جنازہ در حقیقت نماز نہیں ہے بلکہ دعا ہے. جی جی جی. اسی لیے اس کے اندر سجدہ نہیں ہوتا. جی جی. یہ دعا ہوتی ہے میت کے حق میں، اور وہ آپ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو اس میت کو جو مطلب صغیرہ کبیرہ اور جو ذکرہ و انثیٰ کہ جو مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، در حقیقت آپ یہ دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کے ذریعے جو ہے آپ ان کے حق میں جو ہے آخرت کی بھلائی کی توقع رکھتے ہیں. سوال ہے دعا وہ شخص کرے جس کو اس میت کی جدائی سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہو. جی اچھا. جی. جس کا سایبان سر سے نکل گیا ہو، اس آدمی کے آنکھ میں بھی آنسو. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں، سوال یہ اصل دعا کا تعلق تو انسان کے قلب سے ہے. آپ اس میت سے جو سینسٹیونیٹ رکھتے ہیں، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین، بڑے سے بڑا قاری بھی وہ کیفیت کے اندر نہیں رہتا جس کیفیت کے اندر باپ کی جدائی کے وقت بیٹے کی حالت ہوتی. اب سوال یہ ہے کہ اس سے اس کا حق نہ چھینا جائے اس بنیاد پر کہ یہ تو بہت مرتبہ عالم ہے نہ فاضل ہے. یہاں پر علمی اور فضیلت کی بات نہیں ہے، یہاں پر تعلق کی بات ہے. میں آپ سے کہتا ہوں دنیا میں یا بستی کے اندر ہزاروں عالم ہوتے ہیں، لیکن اگر میت کے ورثے کے اندر جائیداد ہے تو صرف نسب کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے، علمیت کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہوتی. خاندان میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے عالم ہوتے ہیں، بڑے فضیلت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو میت سے نسب کی بنیاد پر وابستہ ہے وہی در حقیقت اس میت کا وارث بنتا ہے. خیر یہ بات کسی اور موقع پر ہم لوگ گفتگو کریں گے. تو یہ جو حساس چیز ہے اس میں جب دعا مانگتا ہے تو آدمی بیٹا کا باپ سے، باپ کا بیٹے سے، بھائی کا بھائی سے بڑا قلبی تعلق ہوتا ہے. وہ رقت در حقیقت وہ نماز جنازہ میں مطلوب ہے. دعا کی جو قبولیت میں تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ رقت سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ کس معیار کا ہونا چاہیے؟ تو میں نے معیار بتا دیجئے. بیٹے کی میت کے لیے باپ ہی معیار ہے، اور باپ کی میت کے لیے بیٹا ہی معیار ہے. اور اس کے لیے جو ہے اب جیسے قربانی کی بات ہے، بہت زیادہ آیتوں کی یاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ مسلم معاشرے میں اس کا چلن ہونا چاہیے کہ ہم کو قربانی کے، میت کے، نماز جنازہ کے، غسل کے اور طہارت کے بہت سارے مسائل سے ہم کو واقفیت ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بیٹا باہر بیٹھا دستی پہنے ہوئے اور امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہوں اور وہ جو ہے قبرستان کے اندر بھی اجنبی کی طرح کھڑا ہوا ہو. یہ کوئی مسلم معاشرے کی تصویر نہیں ہے. مسلم معاشرے کی تصویر میں تو مجھ کا پورا کام جو ہے غسل سے لے کر قبر تک، اور قبر سے لے کر اتارنے تک، اتارنے سے لے کر دعا تک وہ سر حقیقت ورثہ کی ذمہ داری ہے. اس کے اندر کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے، الا یہ کہ کسی کا کوئی وارث نہ ہو تو مسلمان اس کے وارث ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے قربانی دینے کے لیے اگر آپ کو، میں کہتا ہوں ناظرین بھی غور سے سن لیں، اگر آپ کو پوری دعا اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پوری یاد نہیں ہے، صرف اتنا یاد ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو آپ کی قربانی ہو جاتی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اگر آپ جانور ذبح کرتے ہیں تب بھی قربانی ہو جاتی ہے. بات جو سو پلٹ کے وہیں آ رہی کہ محض اب کو یہاں پر نیت کا معاملہ ہے. نیت بالکل، یعنی کہ آپ کے معلومات کیا ہے، آپ کو کتنی دعائیں یاد ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. اللہ کی راہ میں آپ کو قربانی دینا ہے، دیجیے. یعنی جذبہ خلوص ہونا چاہیے. جذبہ خلوص، جذبہ قربانی. آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ایک بات کہی تھی آپ نے، سلاٹر ہاؤس میں جدید و عصری طریقے استعمال کرتے ہوئے جانوروں کو بالکل غیر فطری طور پر جو ہے سو ہلاک کیا جا رہا ہے، یا ذبح تو بولا نہیں جا سکتا، اس کو ہلاک کیا جا رہا ہے. قربانی کے معاملے میں بھی بعض جگہ ایسا مشکوک سے جو سو اس کو افواہیں کہہ سکتے ہیں یا اطلاعات کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں کو بے ہوش کر کے ذبح کیا جا رہا ہے. قربانی کے معاملے میں اس تعلق سے کیا کہتا ہے اسلام؟ شریعت واضح طور پر یہی کہتی ہے کہ جانور کو مرنے سے پہلے یا اس سے پہلے جو ہے کوئی اس طرح کا عمل نہ کیا جائے
کہ اس کے جسم سے خارج، میں بہت ہی غور سے سنیے ناظرین آپ لوگ، اس کے جسم سے خارج ہونے والے خون کی مقدار جو ہے وہ محدود ہو کر رہ جائے۔ اصل میں جو خون قربانی کے ذریعے باہر خارج ہوتا ہے وہ طبی نقطہ نظر سے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کا اخراج ہونا ہی چاہیے۔ اگر وہ خون جذب ہو جاتا ہے گوشت کے اندر تو گوشت کو ہلاکت خیز بنا دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ کسی جانور کو بے ہوش کرتے ہیں تو بے ہوشی کے عالم کے اندر اس کو جو ہے اس کا سینسیشن ختم ہو جاتا ہے، اور سینسیشن ختم ہو جانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے جسم سے خون کا اخراج نہیں ہوتا۔ یہ پیور جو ہے میں آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں۔ جہاں تک اسلام کی تعلیمات کی بات ہے، اسلامی تعلیمات کے اندر بھی جانور کو نہ ایذا رسانی دینی چاہیے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ایسا جراحی عمل ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کے ہوش و حواس گم ہو جائیں۔ یہ عمل بھی اسلام کے اندر جو ہے ناپسندیدہ ہے۔ اس اعتبار سے فطری حالت کے اندر جو جانور ہوگا جیسے اس کو لایا جائے گا اس اعتبار سے اس کی قربانی دی جائے، اس کو پانی پلایا جائے، اطمینان سے لٹایا جائے، قبلہ رخ کی جائے اور پھر تیز دھار والی تلوار سے اس کو ذبح کیا جائے۔ یہ بہت اسلامی طریقہ ہے۔ اس کے لیے جو نئے نئے طریقے سلاٹر ہاؤسز کے اندر اختیار کیے جا رہے ہیں وہ در حقیقت دونوں اعتبار سے غلط ہے، طبی نقطہ نظر سے بھی غلط ہے، اسلامی نقطہ نظر سے بھی وہ جو ہے ذبح کی تعریف کے اندر نہیں آتے۔ جی، اب ہماری گفتگو کو ہم سمیٹیں گے اور ہمارے پاس قربانی کے احکام اور مسائل پر بالکل سیرحاصل گفتگو کرنے والے جناب عبدالعزیز صاحب کے ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، عوام ٹی وی کے لیے وقت دیا۔ ہم عوام ٹی وی کے ناظرین سے اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بہت جلد اسی طرح کے بہت سے معلوماتی پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہم کو اب اجازت دیجیے، ہماری گفتگو ہم یہیں سمیٹ لیتے ہیں۔ ایک بار پھر عزیز صاحب سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ میں بھی عوام ٹی وی اور اس کے انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے انتہائی اہم اور حساس موضوع پر اور وقت کے اہم ترین تقاضے کے اعتبار سے ان ایام ذی الحج کے اندر جو ہے انہوں نے اس موضوع پر یہاں پر ناظرین تک یہ پیغام پہنچایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ عوام ٹی وی کا یہ سلسلہ دراز رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔